बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद एक अल्लाह ताला का ऐसा अज़ीम तोहफ़ा है हमारे लिए, जिससे हम हिदायत तो हासिल करते हैं, अपनी दुनिया भी उससे हम संवार सकते हैं अगर उसके अंदर गौर व फ़िक्र करें, उसमें झांकें। कुरान मजीद के मुतल्लिक़ बाज़ ऐसी अजीब चीज़ें इंसान के इल्म में आती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। उसमें सबसे जो अजब चीज़ है वो ये है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इस किताब को हमने नाजिल किया है ज़िक्र के तौर पे, नसीहत के तौर पे, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ने उठाया हो, किसकी मजाल, किसकी हिम्मत, किसकी जुरत और जसारत है कि उसमें तहरीफ़ कर सके, और किसकी कुव्वत है कि उसको चैलेंज कर सके। जिस मुआशरे में कुरान आया, अगर आप उस मुआशरे को गौर से देखें तो उन लोगों में, ख़ास तौर पे मक्की लोगों में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से बेतहाशा बुग़्ज़ था आपके ऐलान रिसालत के बाद। और दूसरी बात, उनमें इस बुग़्ज़ की वजह से ज़िद थी, तकब्बुर था, वो सरेंडर करने को तैयार न थे। और तीसरी दिलचस्प बात ये कि जो किताब नाजिल हो रही थी वो उन्हीं की ज़ुबान में आ रही थी, यानी जो मक्का वालों की ज़ुबान थी उस वक्त मुरव्वजा, जिसके डायलेक्ट को अरबी मुबीन कहते हैं। तो वो हैरान थे कि एक उम्मी शख्स जिसने उससे पहले कोई किताब पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, वो उनको गुज़री हुई उम्मतों के वो वाक़यात सुनाता है जो सिर्फ़ उन उम्मतों के राहिब और उनके प्रीस्ट और उनके बड़े बड़े उलमा जानते थे। उनको जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ें इरशाद फरमाते, उनके लिए बड़ी हैरत की बात होती, तो वो कुरान मजीद पे एतराज़ करने लगे। जैसे नुक्ताचीनी होती है, लेकिन कोई एतराज़ उनका ऐसा न था जिसका जवाब ख़ुद कुरान ने न दिया हो, या जिसका जवाब ख़ुद उन्हीं लोगों के अपने अंदर से ना आया हो। एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि कुरान अरबी तो है, मगर जैसा कि कुरान ने दावा किया है कि ये अरबी मुबीन है, कुरान दरअसल अरबी मुबीन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या दलील है इस बात की कि कुरान अरबी मुबीन नहीं है? उन्होंने कहा कि इसकी दलील हमारे पास कुरान में आने वाले 3 अल्फाज हैं। एक लफ्ज़ था सुखरियन, दूसरा लफ्ज़ था कुब्बार, और तीसरा लफ्ज़ था उजाबुन। उन्होंने कहा कि ये 3 ऐसे लफ्ज़ हैं जो अरबी के तो हैं लेकिन अरबी मुबीन के नहीं हैं। कि जैसे ज़ुबानों में डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं, मसलन उर्दू में आप देखें तो हमारे यहाँ जो मुरव्वज सहाफ़ती उर्दू है वो मुख्तलिफ़ है, जो अदबी उर्दू है आजकल की वो मुख्तलिफ़ है। लेकिन आप थोड़ा पीछे चले जाएं 40 साल पहले, 50 साल पहले, तो वो एक निस्बतन मुख्तलिफ़ उर्दू थी। और उससे भी आप पीछे चले जाएं दिल्ली की उर्दू में, तो वो उर्दू मुअल्ला है, उससे पहले रेख्ता थी। तो ये डायलेक्ट्स होते हैं ज़ुबानों के। इसी तरह कुरान मजीद का जो दावा था वो ये था कि ये अरबी मुबीन है, और कुफ़ार का ये एतराज़ था कि सुखरियन, कुब्बारुन, औजाबुन, ये 3 अल्फाज अरबी तो हैं, अरबी मुबीन नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी बाकमाल हिकमत इख्तियार की। आपने उनसे फ़रमाया कि तुम्हारे नज़दीक इस वक़्त अरबी मुबीन का सबसे बड़ा आलिम कौन सा है? तो उन्होंने एक देहाती बूढ़े का नाम लिया
کہ فلاں شخص، وقت مقرر ہوا، وہ دیہاتی بوڑھا لایا گیا وہاں پہ جو اس وقت کفار کے نزدیک سب سے بڑا عالم تھا عربی مبین کا۔ وہ آ کے بیٹھ گیا، اس کو حکم ہوا کہ کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا، حکم ہوا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ اب یہ کون شخص ہے جو عربی مبین کا سب سے بڑا عالم ہے؟ اور اعتراض کیا ہے کہ سخرین کبار عجاب، یہ عربی مبین کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس شخص کو حکم ہوا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہوا، پھر کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا، پھر کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، پھر کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ اب دیکھیے ایک شخص ہو آج کے دور میں بھی جہاں اس طرح کی ٹرائبل ایگو نہیں ہے، وہاں پہ بھی ایگو تو ہوتی ہے نا ہر ایک میں، لیکن ٹرائبل ایگو میں نے اسپیسیفکلی اس لیے کہا کہ وہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اگر آپ ٹرائبل کلچر سے واقف ہیں تو اس میں ان چیزوں کو زیادہ جلدی مائنڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ حفظ مراتب کا، پروٹوکول کا، مینرز کا اگر آپ خیال نہیں رکھتے، قبائلی ٹریڈیشنز اور کسٹمز کا اگر آپ خیال نہیں رکھتے تو لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ کسی جوان آدمی کی سٹ سٹینڈ اس طرح بڑی محفل میں نہیں کروا سکتے، اور اپنے کی بھی نہیں کروا سکتے۔ ایک تو وہ اپنا نہ تھا، باہر سے آیا تھا، پھر بوڑھا تھا، مہمان تھا، تو اس کو آپ نے کہا بھائی کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہوا، پھر کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، پھر کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہوا، پھر کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، پھر کہا کھڑے ہو جاؤ۔ جب پھر کہا نا کھڑے ہو جاؤ تو وہ تپ گیا، غصے میں آ گیا۔ جب وہ غصے میں آیا تو اس نے عربی میں ایک محاورہ کہا، اس نے کہا اتتخذنی سخریا وانا شیخ کبار ان ھذا لشیء عجاب۔ اب کفار کا اعتراض تھا کہ سخرین، کبار اور عجاب یہ تین عربی مبین کے لفظ نہیں ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے عربی مبین کا عالم لائے تھے۔ جیسے ہی وہ غصے میں آیا اس نے وہی تینوں لفظ کہہ دیے جن پہ کفار نے اعتراض کیا تھا کہ یہ عربی مبین کے الفاظ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت سے قرآن کا دفاع انہی کے بلائے ہوئے بندے سے کروایا کہ یہ الفاظ عربی مبین کے ہیں، تو عربی مبین کے عالم نے کہے ہیں۔ یہ سند ہے، جاؤ اور قرآن کی عظمت کا اعتراف کرو، اس کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو قرآن نے اپنا دفاع خود کیا، قرآن کا دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور قرآن کا دفاع اللہ جل شانہ نے کیا۔ آپ قرآن کو اگر دیکھیں، قرآن میں بڑے کمال کے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز میں ایک بڑی حسین بات ہے، بڑی حسین بات ہے، بڑا فیسنیٹ کرتی ہے آپ کو پڑھتے ہوئے۔ وہ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن نے، پہلے میں چیلنجز بتاتا ہوں پھر وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو چیلنجز ہیں وہ چیلنجز یہ ہیں کہ کفار کہتے تھے کہ یہ بشر کا کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کو پیغمبر ماننے سے انکاری تھے۔ تو ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ خدا کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو بشر کا کلام ہے۔ اب جب لوگ کہتے کہ یہ بشر کا کلام کیسے ہے، یہ تو دیکھو اس کی تاثیر تو دیکھو، لفظوں کی بنت تو دیکھو، یعنی جس کو آپ ٹیکنیکل لینگویج میں، شعری زبان میں جس کو کرافٹ کہتے ہیں، کہ اس کا کرافٹ ایسا تھا، اس کی بنت ایسی تھی، اس کا سٹرکچر ایسا تھا کہ پڑھنے والے کو ہلا دیتا تھا۔ حضرت عمر جیسا آدمی، سخت جابر کرخت آدمی، قرآن سنتا گیا، پگھل گیا۔ یہ تاثیر تھی قرآن کی۔ آج کل بھی ویڈیوز یہ مطلب وائرل ہیں، سینکڑوں مشاہدات ہیں ویسٹ میں۔ تو سب سے بڑا کویسچن جو ہے نا نیو مسلم سے، کہ جی آپ کس چیز سے انسپائر ہو کے مسلمان ہوئے، تو آپ کو مور دین 95% نیو مسلمز آپ کو بتائیں گے کہ وہ قرآن سے انسپائر ہو کے مسلمان ہوئے ہیں۔ قرآن کی ایک اپنی تاثیر ہے، ٹرانسلیشن بدل دیتی ہے، اوریجنل قرآن کی تلاوت تو دل پہ قاری ہاتھ رکھ لیتا ہے، جب پڑھتا ہے دل قبضے میں لے لیتا ہے۔
تو وہ انہوں نے کہا جی اس کی بنت تو دیکھو، یہ دل پکڑ لیتا ہے پڑھتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جادو کا کلام ہے، یہ کاہن کی باتیں ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی شاعری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، اگر یہ بشر کا کلام ہے تو قرآن نے چیلنج کیا کہ اس جیسی تم 10 صورتیں لے کے آؤ. پھر چیلنج کیا اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے اس جیسی تم ایک صورت لے کے آؤ. پھر چیلنج کیا اس جیسی تم ایک صورت نہیں لے کے آ سکتے، اس کی آیتوں کی اور اس کی باتوں کی مثل کوئی ایک بات لے کے آ جاؤ. نہ وہ اس کے مقابلے میں کتاب لا سکے، نہ اس کی صورتوں کے مثل 10 صورتیں لا سکے، اور نہ اس کی کسی ایک سورہ کی مثل کوئی ایک سورہ لا سکے، نہ اس کی کسی ایک آیت کی مثل کوئی ایک آیت لا سکے. یہ چیلنجز قرآن میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. اور ان سب چیلنجز میں جو ایک کامن وہ بات ہے جو میں نے کہا کہ بڑا فیسنیٹ کرتی ہے، آپ کو چونکا کے رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پہ اعتراض کرنے والوں کے جھوٹے ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ ان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. یعنی وہ تو اس وقت کے عربوں کی فصاحت و بلاغت تھی، زمانہ جاہلیت کی شاعری. آپ اگر عربی زبان پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس کے لٹریچر پہ غور کریں، بندہ ورتے حیرت میں چلا جائے کس طرح کی زبان وہ بولتے تھے. کیا فصاحت تھی، کیا بلاغت تھی. تو اجمی جو لفظ ہے نا، اجمی کا ایک معنی ہے گنگا. تو عرب جو تھے وہ اپنی زبان کے مان پہ غیر عرب کو عجم کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، ان کی زبان ہی نہیں ہے، زبان تو عربی ہے. اس قدر ان کو مان تھا. لیکن قرآن کی فصاحت کے سامنے ان کی فصاحتیں دم توڑ گئیں، ان کی بلاغتیں دم توڑ گئیں، ان کی زبان دانی ختم ہو گئی. اب قرآن مجید نے کہا کہ یہ لوگ ایسا اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ یہ کلام اللہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ نہیں کر سکیں گے ایسا اس لیے کہ یہ جھوٹے ہیں. اور میں 4 آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی آیا سورہ ہود آیا نمبر 13. قرآن نے کہا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سورۃ مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے پھر تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. ان کنتم صادقین، یہ جو لفظ ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بنا کے دکھاؤ. ایسا چیلنج، ایسا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ قرآن نے کیا کہ تم اس کی مثل کلام نہیں بنا سکتے، اگر سچے ہو تو بنا کے لے آؤ. اور وہ نہ بنا سکے، یہ قرآن کا انکار کرنے والوں کی، منکرین قرآن کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی. پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 23-24 میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جس کو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا یعنی رسول اللہ پہ، تو اس کی مانند کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تم نہیں بلا سکتے اس لیے کہ تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ قرآن کا انکار سچا شخص کر سکتا ہی نہیں ہے. اور یہی بات قرآن مجید میں سورہ یونس آیت نمبر 38 میں ہے. قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا
من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ طور آیت نمبر 33-34 میں یہی چیلنج ہے، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لا رہے دراصل، اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی کوئی بات یا کوئی ایک آیت لے کر آئیں جیسی آیات ہم نے قرآن مجید میں نازل کی ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، قرآن مجید کی ساری آیات آیت الکرسی کی طرح طویل نہیں ہیں، شروع ہو تو پورے صفحے پہ ایک ایک آیت لکھی ہوتی ہے، کہ جیسے سورہ فتح کی آخری آیات کی طرف آپ دیکھیں تو طویل آیات بھی ہیں قرآن مجید میں، لیکن قرآن مجید میں اب والعصر یہ ایک آیت ہے، والضحیٰ یہ ایک آیت ہے، ان میں اتنی تاب نہیں تھی کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثل، چھوٹی سے چھوٹی آیت، ایک لفظ کی مثل کوئی ایک لفظ لا سکتے۔ اس لیے قرآن اپنا دفاع خود کرتا ہے۔ اس سارے مضمون کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ میں قرآن کا محافظ ہوں تو میرے لیے شرف ہے، لیکن در اصل قرآن میرا محافظ ہے، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے لیے اپنے اوپر لیا ہے، اور اگر میں قرآن کا محافظ ہوں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، وگرنہ قرآن میری حفاظت کی احتیاج نہیں رکھتا۔ قرآن میرا محتاج نہیں ہے، میں قرآن کا محتاج ہوں۔ میں قرآن کو کسی جگہ سچا ثابت نہیں کر سکتا، اپنی سچائی کے لیے قرآن خود کافی ہے، البتہ مجھے اپنی سچائی کے لیے قرآن کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکوں۔ مجھے قرآن کے سہارے کی ضرورت ہے، قرآن کو میرا سہارا نہیں چاہیے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ جن کا سینہ قرآن کے نور سے منور ہوتا ہے، وگرنہ یہ کلام الہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات میں یہ بیان کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ احتیاج کسی کی نہیں رکھتا، وہ کسی کی ضرورت نہیں رکھتا، ہر ایک اس کا ضرورت مند ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن سے اس لیے فیض حاصل کرنا ہے کہ قرآن سے مجھے نفع حاصل ہوتا ہے، اور اگر میں خدمت قرآن کرتا ہوں تو وہ میرے اپنے اجر کا، میرے اپنے بھلے کا، میری اپنی کامیابی کا باعث ہے۔ اللہ کا کلام ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ جس نے اچھائی کی اس کا نفع اس کی اپنی جان کو ہوگا، اور جس نے ظلم کیا اس نے اپنی جان پہ برا کیا۔ اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔